अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका। बिलखुसूस क्वारंटाइन है आप, इसके बावजूद आपने वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है इसको लेकर। अख्तर मैंगल की हुकूमत से अलहदगी का फ़ैसला, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब सिंध के दौरे पे गए, लेकिन उसके बाद फिर से 18वीं तरमीम और NFC से रिलेटेड बहस छिड़ गई है। एक बड़ा फ़ैसला आज हुआ है इंसदाद दहशतगर्दी की। अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस में 3 मुलजमान को उम्र कैद की सज़ा दे दी और साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बरतानिया को हुक्म दिया है कि बानी MQM को गिरफ़्तार किया जाए। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, कुछ और भी हैं सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालिक जो एक बहस चल रही है पाकिस्तान में भारत की रुकनीत से मुतालिक, वो भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, अख्तर मैंगल साहब ने कल जो स्पीच की वो इस पर खासी एग्रेसिव भी थी, नाराज़ी भी थी, शिकवे भी थे। एक तो आपको क्या लग रहा है ये जो उन्होंने फ़ैसला किया है ये कितना हतमी है, और दूसरा जो लीडिंग अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस फ़ैसले को कितना सीरियस ले रही हैं? निज़ामी साहब देखिए, सियासत में मेरे ख्याल से हतमी तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो अख्तर मैंगल साहब ने जो मसाइल बताए हैं, जो 6 नुकात हैं उनके, और वो ज़्यादातर जो हैं वो जस्टिफाइड है, जायज़ हैं, लेकिन हुकूमत शायद किसी एक पर भी अमल दरामद करने की तौफीक नहीं हुई, ना ही शायद उनके पास ये इख्तियार है। तो बहरहाल ये बेहतर है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछते हैं। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये अख्तर मैंगल साहब का जो ऐलान बगावत है, इसको क्या आप समझते हैं कि ये पहली दराड़ है PTI कोalition? देखिए, अख्तर मैंगल साहब पिछले 2 साल में मेरे ख्याल है 3 दफ़ा वो ये बात कर चुके हैं कि मुझसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और जो हमारी डिमांड्स हैं उन पर कोई पेशरफ नहीं हुई। उनको हमेशा हुकूमत ने हौसला दिया कि नहीं, हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस दफ़ा बात कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गई है और मैं नहीं समझता हूँ कि मैंगल साहब अब इस फैसले को बदलेंगे। फैसला तो यकीनन उनका अपना है, लेकिन जो उनका साबका मिजाज है, जो उनका तरीका रहा है, हमेशा मौका देते रहे हैं। लेकिन अगर वो मुतमईन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला शायद हतमी ही हो और यकीनन इससे हुकूमती जो कोलिशन है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कोलिशन पार्टनर छोड़ जाता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ वो नाराज़ नहीं है, बाकी भी नाराज़ होंगे। तो मुश्किल सियासी हालात मुझे लग रहे हैं हुकूमत के लिए। अच्छा, ये जमहूरी वतन पार्टी ने भी धमकी दे दी है। दूसरी तरफ PMLQ जो है वो भी नाराज़गी का आज़ार करते रहते हैं वक्तन। फिर जरदारी साहब ने आज पूरी तरह एंडोर्स किया है मैंगल साहब को। ये बताइए कि ये कोई अपोजिशन के दरमियान कोई इस सिलसिले में कोई मुश्तरका लाए अमल बनाया जाएगा, या ये वक्त है कि हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाए? क्या कोई नो कॉन्फिडेंस की या ये मुतालबा के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है दोबारा एतमाद का वोट दें, इस किस्म की मूव कोई है इन दी ऑफिंग? नहीं, कम अज़ कम मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं तो 2 हफ्ते से घर पे ही हूँ। लेकिन ये जो दरार पड़ रही है ये तो हुकूमत के अपने सफ़ों में पड़ रही है, चाहे वो MQM हो या PMLQ हो या JWP हो या मैंगल साहब की पार्टी हो। तो ये तो दरार उनकी अपनी हुकूमत के अंदर है, तो इसलिए इसको वही कर सकते हैं। लेकिन अपोजिशन भी ऐसे मौके पर हालात को देखती है, तो उसमें अगर कुछ गुंजाइश हुई तो यकीनन अपोजिशन अपना रोल भी अदा करेगी। लेकिन ऐसी कोई बहस अभी कोई बातचीत हुई नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में, अपोजिशन के दरमियान। लेकिन ये तो हकीकत है ना, अब्बासी साहब के जो हुकूमत की अदबी अक्सरियत है वो कायम है, लेकिन उनका इन्हिसार मसलन PMLQ पे वफाक में भी और पंजाब में अब बड़ा कलीदी हो गया। पहले भी क्रूशल था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गया। जी, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अददी अक्सरियत तो अभी है। अददी अक्सरियत बड़ी तेज़ी से मुतासर भी हो सकती है। हमारा साबका जो तजर्बा है वो इसी किस्म का है, लेकिन ये हुकूमत के हाथ में ही है कि कैसे मुतमईन कर सकती है अपने कोलिशन।
اچھا عباسی صاحب یہ بتا دیں، شہباز شریف صاحب کا ایک مطالبہ ان ہاؤس تبدیلی کا بھی تھا، اور یہ جو ابھی ماحول بن رہا ہے کیا اس مطالبے کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی ہے، یا وہ ایک فور دا ٹائمنگ مطالبہ تھا، سیاسی بیان تھا، یا نون لیگ سیریس ہے ابھی بھی اس پہ؟ ان ہاؤس تبدیلی جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر ایک کافی مشکل کام ہے کہ آپ عدم اعتماد کر کے کوئی تبدیلی لے آئیں. یہ ہمیشہ پاسبلٹی رہتی ہے کہ جو حکمران جماعت ہے وہ خود تبدیلی لے آئے، لیکن ایسا بھی ہماری تاریخ میں کم از کم کبھی ہوا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب باتیں خارج از امکان تو نہیں ہے، لیکن جو ہماری تاریخ ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی نہیں ہے. ہوائی ہے یہ، آپ کہیں گے کہ ہوائی باتیں زیادہ، لیکن ہوائی اتھارٹی کہوں گا، عباسی لیکن صاحب میرے ساتھ تو شہباز شریف صاحب نے، میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے مجھ سے خود ایک مرحلے پر ذکر کیا کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے اور ہمیں شاہ محمود قریشی بطور وزیر اعظم قبول ہو گئے اس صورت میں. تو یہ شہباز شریف صاحب نے خود بیان دے دیا تھا یا کوئی یہ پارٹی پوزیشن تھی ان کی، ذاتی رائے تھی ان کی؟ کبھی کم از کم میں ایسی پارٹی پوزیشن سے آگاہ نہیں ہوں. ہو سکتا ہے انہوں نے پاسبلٹیز کا ذکر کیا ہو، تو نہ ہی کبھی شاہ محمود صاحب کا نام زیر بحث آیا یا کسی اور کا نام زیر بحث آیا ہو، نہ ہی کبھی ایسی بات ہوئی ہے. تو میں نے پہلے کہا کہ حکمران جماعت کے اندر تبدیلی ہمیشہ امکان رہتا ہے، لیکن ایسی کبھی ہوا نہیں ہے، تو تاریخ سے اس کو سپورٹ نہیں کرتی. جی 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 اچھا، تو عباسی صاحب یہ سیاسی منظر جو ہے آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے مہینوں میں؟ جو کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے، اکانومی کی جو صورتحال ہے، یہ لاک ڈاؤن پہ جو گو بگو کی صورتحال ہے، صوبوں اور وفاق کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذرائی، یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ملک میں سیاسی استحکام کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کووڈ کے حوالے سے ہو. حکومت نہ کوئی فیصلے کر پاتی ہے، نہ فیصلوں کو امپلیمنٹ کر پاتی ہے. تو حکومت کی ناکامی تو بڑی واضح ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ تبدیلی کیسے آئے گی، کیونکہ تبدیلی کے بغیر تو ملک آگے چل نہیں سکتا. اب میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو ملک کے معاشی حالات ہیں، میں کووڈ سے پہلے بھی یہ بات کرتا تھا کہ وہی اب ملک کی سیاست کا فیصلہ بھی کریں گے. تو اب نظر آتا ہے کہ کووڈ مل گئی ہے معیشت کی ناکامی سے، اور اب یہ حالات تھوڑے تیز ہو جائیں گے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ حالات تھوڑی تبدیلی کی ضرورت اب تیزی سے محسوس ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عباسی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انہی حالات متعلق بھی بات کریں گے. اور ظاہر ہے آپ بھی کرونا پازیٹیو ہیں، تو اس دورانیے میں آپ کو کس کس نے رابطہ کیا، آپ کی جو قیادت ہے نواز شریف صاحب بالخصوص، کیا ان سے بھی کوئی بات ہوئی؟ اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب کرونا پازیٹیو ہیں، آپ شہباز شریف صاحب کو آرمی چیف نے بھی فون کیا، باقی بھی لوگ ان سے رابطے میں رہے. ایک تو یہ بتا دیں آپ کی تیمارداری کے لیے کس کس نے آپ سے رابطہ کیا، اور بالخصوص جو آپ کی لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کی جانب سے بھی آپ سے پوچھا گیا؟ جی بالکل، میں اپنے دوستوں کا بھی، اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی، سب جو ملک کی لیڈرشپ ہے ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے فون بھی کیا، حال چال کے بارے میں پوچھا. اس سے بڑی تقویت ملتی ہے. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب کوئی سمٹم نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ ری ٹیسٹ ہوگا تو اس میں نیگیٹو ہی آئے گا. جی عباسی صاحب، یہ جو وزیر اعظم کراچی گئے ہیں اور وہاں گئے تو وہ اس لیے تھے کہ جو کرونا کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کو ملے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی کوئی، جو چیف ایگزیکٹو ہے سندھ کے، کو ملاقات نہیں ہوئی. اور وہاں انہوں نے دو بڑی متنازع باتیں بھی کہہ دیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں جلد بازی میں بڑی غلطیاں کی گئیں، اور NFC ایوارڈ کا
جی کے ذریعے 60% صوبے لے گئے. 65%. نظامی صاحب یہ ذرا سن لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے کہا کیا, پھر اس کے بعد آ کے عباسی صاحب جواب لے لیتے ہیں. یہ دیکھیے ذرا وزیر اعظم پاکستان نے کراچی میں کیا کہا. پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا, ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں فیڈریشن سے چلی گئی صوبوں میں, لیکن صوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم, کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی. NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک اناملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%, صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے, تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 18th امینڈمنٹ, انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے, کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے. جی نظامی صاحب, عباسی صاحب یہ آپ نے سنا. نظامی صاحب وزیر اعظم نے یہ جی عباسی صاحب, جی عباسی صاحب, نظامی صاحب میں کیا کہہ سکتا ہوں, جس وزیر اعظم کو ملک کے میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا تھا کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اول تو یہ فگر تو ڈسپیوٹڈ ہے, 63% صوبے لے جاتے ہیں, لیکن کیا صوبے وہ پیسے لے جاتے ہیں جو وفاق ان کو احسان کے طور پر دیتی ہے, یا یہ ان کی کوئی جاگیر ہے؟ یہ پیسے صوبے کماتے ہیں اور وفاق کو دیتے ہیں اور انہوں نے واپس دینے دیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیا یہ صوبوں کا قصور ہے کہ اگر پاکستان امپاورش ہوا ہے اور ہم شروع ڈیٹ سروسنگ سے ہوتے ہیں, اس کے تو کئی اور عوامل ہیں, اخراجات ہیں مختلف قسم کے, کیا یہ بھی صوبوں کا قصور ہے؟ تو تیسرا یہ کہ یہ ایسے موقع پہ انہوں نے اس دن کہا جس دن کہ BNP نے, مینگل نے کولیشن سے اس بنا پر علیحدگی کا اختیار کیا کہ مینگل صاحب کہنے لگے مجھے انڈر پریشر ہوں کہ ہمارے کوئی بھی جو چھوٹے صوبے کے مطالبات ہیں وہ ان پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. مثلاً یہ کہ جی NFC پہ ایوارڈ پہ عمل ہونا چاہیے, کوئی بات چیت نہیں ہے, اور کوئی کئی مسنگ پرسنز اور اس قسم کی چیزیں تھیں, کچھ تو شاید ان کے بس میں نہ ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی دن یہ بات کر دینا, یہ کہاں تک پاکستان کی فیڈریشن کو یہ چیز تقویت پہنچائے گی؟ جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں سے ایک بھی بات حقیقت میں مبنی نہیں ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ ملک کے نظام کو ہی نہیں سمجھتا, وہ آئین کو نہیں سمجھتا. وہ ان کا خیال ہے کہ یہ سب 18ویں ترمیم میں ہو گیا ہے. 18ویں ترمیم میں 2 بنیادی باتیں ہوئی ہیں. ایک جو ہمارا نیم صدارتی نظام تھا وہ ختم کر دیا گیا, اور دوسرا جو اختیارات صوبے اور مرکز دونوں استعمال کر رہا تھا, یعنی جو کنکرنٹ لسٹ تھی وہ صوبوں کے حوالے کر دی گئی. اس پہ پاکستان کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اگر وزیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اختیارات واپس ملنے چاہیے وفاق کو, تو وہ ایک ترمیم لے کر اسمبلی میں آ جائیں. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اختیارات صوبوں کے پاس نہیں ہونے چاہیے, یہ وفاق کے پاس ہونے چاہیے. اور یہ کہہ دینا کہ لوکل باڈی نظام نہیں چلا, تو کیا وفاق لوکل باڈی نظام چلائے گا؟ یہ تو عقل سے بالاتر باتیں ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر جو NFC ایوارڈ ہے یہ 18ویں ترمیم میں نہیں آیا, یہ بھی شاید کسی نے کو غلط بتا دیا. ہمارے وزیر اعظم کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بات کوئی کان میں ڈال دیتا ہے اسی کو آگے بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں. NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی تھا اور اس کے بعد بھی ہے. آج بھی 10واں NFC ایوارڈ ہے, اور یہ پہلی حکومت ہے جو NFC جو کمیشن میں نہیں بنا سکی. تو ایوارڈ تو بعد کی بات ہے. نہیں, کمیشن بن گیا ہے عباسی صاحب, کمیشن بن گیا ہے, وہ نوٹیفائی کر دیا تھا, آپ کی جماعت نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. جی چیلنج ہوا ہے, اس کے ممبران 2 استعفے دے گئے ہیں. ممبران غلط لگے ہوئے ہیں. سندھ نے 3 صفحے کا خط لکھا ہے کہ آپ نے غیر آئینی کمیشن بنا دی ہے. ابھی وہی اس کی بات مکمل نہیں ہوگی, کیونکہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا NFC جو ایوارڈ ہے وہ آپ نہیں دے سکتے. اب وزیر اعظم صاحب یہ بتا دیں کہ وہ کتنے پیسے صوبوں سے واپس لینا چاہتے ہیں, یہ بتا دیں. کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں پچھلے سال صوبوں کے لیے رکھے گئے تھے 3254 ارب, ان کو ملا ہے 2400 ارب, یعنی 800 ارب آپ نے صوبوں کا ویسے ہی کاٹ لیا.
کہ آپ پیسے کما نہیں سکے اور صوبوں کو خمیازہ بھگتنا پڑا. اس دفعہ 2873 ارب رکھا گیا ہے اور وہ بھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ 1000 ارب کا وہاں پر بھی کمی آئے گی. تو اس دفعہ صوبے شاید 2200 ارب میں گزارا کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے صوبے دو بڑے کام کرتے ہیں, تعلیم اور صحت, انتظامی امور کے علاوہ. آپ جو ان کا پیسہ کاٹیں گے وہ تعلیم اور صحت سے جائے گا. تو وزیر صاحب یہ بتا دیں کہ وہ کس چیز کو کاٹنا چاہتے ہیں, تعلیم کو کاٹنا چاہتے ہیں یا صحت کاٹنا چاہتے ہیں, دونوں کاٹنا چاہتے ہیں. تو ایک بڑی عجیب بنتا ہے کہ ان کی حکومت 5 سال ایک صوبے میں رہی ہے, آج بھی ہے, 7 سال صوبے میں ہو گئے ہیں. ان کا صوبہ ہی بتا دے کہ کتنے پیسے وہ کٹوانا چاہتے ہیں, اس کے اوپر اسمبلی میں بحث کر کے وہ کاٹ دیتے ہیں. کیونکہ یہ صوبوں کا حق ہے, آپ صوبوں کا حق ان سے نہیں لے سکتے, چاہے وہ اختیارات ہو چاہے NFC ایوارڈ ہو. تو جو ترمیم وزیر صاحب چاہتے ہیں اس کو متنازع بنانے سے ہٹیں, کیونکہ جو مسئلہ ہے وہ تو وفاق کا پیدا کرتا ہے. جب آپ پیسے نہیں سک رہے, آپ ملک کو گروتھ نہیں دے سکے, آپ جابز نہیں کریٹ کر سکے, ٹیکسز کہاں سے آئیں گے, کہاں سے صوبے کھائیں گے, کہاں سے وفاق کھائے گا. جتنے 10 سال میں پیپل پارٹی اور PMLN نے قرضہ لیا تھا, انہوں نے اس کا تقریباً 40% 2 سال کے اندر لے لیے. اور اگر یہ حکومت 5 سال اگر پورے کرتی ہے تو جتنا پاکستان کے 70 سال میں قرضہ لیا گیا تھا یہ اس کو دگنا کر دیں گے. یہ اس حکومت کی حقیقت ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, حکومت ناکام ہو چکی ہے, معیشت کو تباہ کر دیا ہے, اور اب یہ اور متنازع باتیں شروع کر دی ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے, وفاق کے پاس لوکل باڈی کا نظام ہونا چاہیے. عجیب عجیب باتیں عزم کر رہے ہیں, اس کے وزیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب, یہ جو NFC کی تقسیم کا فارمولہ ہے 2010 والا, اگر حکومت اس فارمولے میں تبدیلی لانا چاہتی ہے تو کیا آپ کی جماعت یہ پیشکش کر رہی ہے کہ آپ ان کی بات سننے کو, ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کہ اس فارمولے کو, کیونکہ 2010 میں پنجاب نے اپنا حصہ جو ہے اپنا شیئر کم کیا تھا, تو اس پہ ایک تو کیا ہے آپ کی پارٹی پالیسی, اور دوسرا یہ کرونا کی وبا میں, کیونکہ نون لیگ کے پاس ایز سچ کوئی آفس نہیں ہے ماں سوائے اپوزیشن کے, لیڈنگ اپوزیشن ہے, تو نون لیگ کی کیا ہے رول, کیا ہے ریلیونس, کیا ہے؟ دیکھیے ریلیونس اپوزیشن کی ہوتی ہے اگر حکومت سنے گی تو, لیکن جو حکومت آنکھیں بھی بند کر لے اور کان بھی بند کر لے تو پھر وہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. گونگی اور بہرے کے سامنے بات کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں. ہم نے تو عوام کے سامنے بات رکھی ہے. اب جہاں تک 18ویں NFC ایوارڈ کا مسئلہ ہے, ایک سیٹلڈ ایشو ہے, اب اس کو ری اوپن کرنا چاہتے ہیں. آپ ری اوپن کرنا چاہتے ہیں تو NFC کمیشن کے اندر لے جائیں, اپنی تجاویز وفاق لے جائے اور بتائے کہ اتنی کمی ہم چاہتے ہیں اس کے اندر, اس کے بعد اس میں بحث ہو سکتی ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے. یک طرفہ تو کوئی نہ وفاق کر سکتا ہے نہ کوئی صوبہ کر سکتا ہے. اپوزیشن تو اس میں رائے دے سکتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صوبوں کے پاس اس وقت ہے وہ بھی ناکافی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاق اپنی آمدن بڑھائے, ملک کو گروتھ دے, اور وہیں سے صوبے بھی چلیں گے اور وفاق بھی چلے گا. تو یہ سارے حقائق ہیں. جی ٹھیک ہے. بھائی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, آپ سے گزارشات رہی ہے, بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے یہ جو پیٹرول بحران ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, لیکن نظامی صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گا. یہ پیٹرول بحران 3 ہفتے ہو گئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے شہروں میں یہ مسائل ہیں, اور وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیسے کم ہوئے تھے, قیمتیں کم ہوئی تھیں, نظامی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ثمرات پہنچے ہیں عوام تک؟ جی, اول تو لاک ڈاؤن کے اندر ویسے ہی عوام کہیں جانے قابل نہیں. دوسرے اگر جو فوٹیجز دیکھ رہا ہوں میں, جو پیٹرول پمپس کے باہر لائن ہے اتنی لمبی, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہر چیز کے بارے میں یہ پرواتے ہیں کہ جی میں ان کو اندر کر دوں گا, جرمانے کر دیے انہوں نے. لیکن ایسف کی یہ سارا کرائسس جو ہے یہ جو اینڈ یوزرز ہیں یا پیٹرول بیچنے والے جو ہیں ان کا کریٹڈ ہے. آیا جو ان کی ٹیم میں مثلا ندیم بابر صاحب اور عمر ایوب صاحب جیسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کس بات کی مولی ہیں؟ یہ میرا سوال شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی ہے. اس میں صرف میں عباسی صاحب یہ اضافہ کروں گا کہ یہ پہلا بحران نہیں ہے. یہ ایک گندم کا بحران آیا, آٹے کا, ایک چینے کا بحران آیا, اور اب یہ بحران آیا, اور یہ بالکل ٹوٹلی ان نیسیسری لگتا ہے جو ہے موجودہ بحران ہے. یہ مس مینجمنٹ کا فقدان ہے یا
کو ہمارے وسائل کم ہو گئے ہیں یا سپلائی کم ہو گئی ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, پیٹرول کا جو بحران ہے یہ 100% حکومت کا پیدا کرتا ہے کہ پہلے انہوں نے 25 مارچ کو ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ نہ پیٹرول امپورٹ ہوگا نہ کروڈ آئل امپورٹ ہوگا, اور جو لوکل ریفائنری ہیں وہ لوکل تیل پہ چلیں گی. اب ان کو کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ لوکل ریفائنری ہمارا جو تیل پیدا ہوتا ہے خاص طور پر کے پی کے اندر وہ استعمال نہیں کر سکتی, وہ تیل بہت لائٹ ہے, یہ ہیوی کروڈ پہ چلتی ہیں. تو جب یہ ہو گیا سب کچھ, 1 مہینہ یہ بین برقرار رہا. جب آپ سپلائی چین توڑ دیتے ہیں کسی چیز کی, اس کو واپس لانا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. اس میں دوسری کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ نے لاک ڈاؤن کیا, آپ نے یہ بین لگایا امپورٹس کا, اس وقت قیمتیں بڑی کم تھیں. اس کے بعد چونکہ امپورٹ ہوئی نہیں, اور ہمارے ملک کے اندر جو تیل کی قیمتیں ہیں پیٹرول ڈیزل کی, وہ پی ایس او کی امپورٹس پہ مشتمل ہوتی ہیں کہ وہ امپورٹس کس پرائز کی ہیں. تو وہ امپورٹ جو تھیں وہ جو مارچ اور اپریل میں تھی, ان کی قیمت بہت کم تھی, وہ پرانی خریدا ہوا مال تھا. تو اب جب آپ نے کھولا امپورٹ کو, اس وقت قیمت بڑی بڑھ گئی تھی. اب کوئی کمپنی بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ مال مہنگا لے اور آگے سستا بیچے. تو ملک کے اندر بحران پیدا ہو گیا. ساتھ ہی ریفائنریز کی بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ مہنگا کروڈ لے کر سستا پیٹرول نہیں بیچ سکتی تھی, وہ بھی بند ہو گئی, انہوں نے بھی پروڈکشن بہت کم کر دی. ساتھ ہی کرونا کی وجہ سے ایران سے جو بہت بڑی اسمگلنگ ہمارے ملک میں پچھلے 50 سال سے ہو رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی, وہ بھی رک گئی. تو اس سے اب ڈیمانڈ جب واپس آئی کرونا کے بعد, جب بھی لاک ڈاؤن ایز ہوا, تو ملک کے اندر جو سٹاکس تھے وہ بڑے کم تھے, کیونکہ آپ نے کوئی پلاننگ کی نہیں. قیمت پرانی چل رہی تھی, وہ کم تھی, تو جو پرائیویٹ کمپنی تو امپورٹ کر نہیں سکتی تھی. اس وجہ سے سارا بحران پیدا ہو گیا. آپ سب کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں, یہ کھا گئے. کوئی کمپنی بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ 10-15 روپے لیٹر سستا بیچ دے, مہنگی امپورٹ کرے اور سستا بیچ دے. یہ سارے حقائق حکومت کے علم میں ہیں. اس میں بہت سی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. آپ یہ چیک کر لیں کہ ڈی جی آئل جو سب سے کرٹیکل پوزیشن ہوتی ہے اس ادارے کے اندر, وہ وہاں پہ اس کی کیا قابلیت ہے, یہ آپ ذرا پتہ کر لیں. یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ آج نہ وزیروں کو کچھ پتہ ہے, نہ مشیروں کو پتہ ہے, نہ وزیر اعظم کو پتہ ہے. ہمارے زمانے میں ایک کرائسس آیا تھا, آپ یقین کریں 2 دن کی محنت کر کے ہم نے وہ کرائسس توڑ دیا. اس سے بہت بڑا کرائسس تھا, کیونکہ وہ ہمارا پیدا کرتا نہیں تھا, وہ کچھ مارکیٹ سچویشن تھی, کچھ ایسے فزیکل پرابلمس پیدا ہو گئے تھے. یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ پرائز کو ریویو کریں. اور پھر اس میں ایک بڑا عنصر ایک اور ہے کہ آپ نے جو پیٹرولیم لیوی ڈال دی ہے, وہ اگر آپ وہ لیوی کے ساتھ قیمت آج ایک سطح پر ہے, اگر آپ اس لیوی کو کم نہیں کریں گے تو جب آپ قیمت لگائیں گے تو قیمت مہنگی ہو جائے گی. اب پچھلے سال 260 ارب آپ نے کمایا ہے, اس دفعہ 450 ارب آپ نے کمانا ہے. تو یہ 200 ارب کی پیٹرولیم لیوی ایڈیشنل ہے, یہ بھی پرائز کو امپیکٹ کر رہی ہے. تو حکومت کا خود ہی معاملہ پیدا کیا ہے, خود ہی اس کو سمجھنے کی سے قاصر ہیں, اور لوگوں پہ الزام لگانے کی یہ کھا گئے. کوئی کیا کھا گیا, قیمت جو امپورٹ سے قیمت کم ہے کیسے بک سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پلاننگ کا فقدان ہو گیا, دوسرا یہ گورننس کا مسئلہ ہے. اب لیوی کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کا حل کیا ہے, کیونکہ یہ بحران تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. کیا حکومت لیوی کم کر کے ایک طرح سے ریلیف دے آئل کمپنیز کو بھی اور عوام کو بھی, یا کوئی اور حل بھی ہے اس کا؟ جی, حل پتہ کر لیں کہ مارکیٹ میں قیمت کیا ہے, اس کے حساب سے آپ کو پرائز مقرر کرنی پڑے گی. آپ مارچ اور اپریل کی قیمت میں جون میں کے مڈل میں آ کر آپ پیٹرول نہیں بیچ سکتے. اس وقت جو کروڈ پرائسز تھیں وہ $15-20 کے لگ بھگ تھیں, اب وہ $30 دگنی ہو چکی ہیں. آپ یقین کریں اس وقت یہ کیفیت تھی مارچ اپریل کے اندر کہ تاریخ میں پہلی دفعہ پیٹرول کا جہاز کروڈ کے جہاز سے سستا بک رہا تھا. ایسے بھی حالات پیدا ہوئے ہیں. تو اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ پرائز کو آپ کو ریویو کرنا پڑے گا, ورنہ کوئی پرائیویٹ کمپنی امپورٹ نہیں کر سکتی. اور پھر پینک بائنگ شروع ہو گئی. یہ میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ ایک تو مارکیٹ فورسز کو سمجھنا کا فقدان ہے,
یہ اس پہ کم از کم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو حکومت کی اعلیٰ سطح پہ آئل ٹیم ہے ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا، ان کو گھر بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے آپ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں پیٹرول پمپ والوں کو، آئل کمپنیز کو. اور یہ بھی ایک ادراک حکومت کا نہیں ہے، چاہے وہ چینی ہو گندم ہو، کہ یار یہ جو قلتیں ہیں یا جو یہ سب مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتا ہے. یہ کوئی سوشلسٹ نظام نہیں ہے کہ اس طرح آپ کہہ دیں گے جی یہ تو سب چور ہیں اور انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر لی ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں. اور یہ ندیم بابر صاحب تو آپ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہوئے ہیں. نہیں، یہ پنجاب حکومت میں کام کرتے تھے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ندیم بابر صاحب منسٹری چلاتے ہیں، کیونکہ وہ تو وزیر نہیں ہیں، وزیر اسد عمر صاحب ہیں، تو یہ عمر ایوب صاحب، اور ان میں سے کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اس حکومت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وزیر اپنی منسٹری کو نہیں جانتا، اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، دوسروں کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے. تو آج نہ وزیر اعظم کو پتہ ہے، نہ وزیروں کو پتہ ہے، نہ ہی مسئلہ حل ہو رہا ہے. تو یہ جب تک پرائز آپ نہیں دیں گے نہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی بڑی سیدھی سی بات ہے. اچھا، یہ جو بجٹ آیا جی عباس صاحب، یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا گھر بیٹھ کے، یہ کووڈ-19 بجٹ ہے، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، بائی دی آئی ایم ایف پیپل، یا واقعی یہ بڑا پیپل فرینڈلی بجٹ ہے، یا یہ بزنس مین فرینڈلی ہے اور عوام خوش ہے؟ دیکھیں، یہ بجٹ مکمل جھوٹ پہ مبنی ہے. ہر بجٹ میں کچھ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں لیکن حقائق کے قریب ہوتا ہے. یہاں پر تو نظر آ رہا ہے، اور وزیر خزانہ خود کہہ چکا ہے کہ ہم یہ ریونیو جو ہم نے شو کیا ہے 4963 کا، یہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. پچھلے سال انہوں نے 5555 کا ریونیو رکھا تھا اور کلیکشن ہوئی 3900 کی، یعنی 1650 کا فرق پڑا ہے پچھلے سال. یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اس سال آپ نے پھر تقریباً 5000 ارب رکھ لی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں کہ پورا ادھر 500 600 800 ارب کا خسارہ ہوگا. تو آپ نے اپنے آمدن کو زیادہ دکھا دیا ہے، آپ نے اخراجات کو کم دکھا دیا ہے. آپ سبسڈیز دیکھ لیں، سبسڈیز کاٹ دی گئی ہیں، جو سوشل ویلفیئر کے پروگرام ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں. اور تو کہاں سے ملک کیسے چلے گا؟ یہ صرف ہم نے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. نہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے، نہ کوئی ٹیکس کی ریلیف دی گئی ہے کہ لوگ انسینٹیوائز ہوں، نہ کوئی نوکری کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے، نہ گروتھ کے لیے کوئی عمل ہے. جی تو کیسے ملک چلے گا؟ اچھا بھائی صاحب، یہ ذرا ایک ٹیکنیکل بات بتا دیں. نیا ٹیکس نہیں لگا کوئی بھی، لیکن آپ نے ہدف بڑھا دیا ہے، یہ کلیکٹ کیسے ہوگا؟ یہ وزیر خزانہ ہی بتائیں گے کہ نیا ٹیکس بھی نہیں لگا اور آپ نے ہدف جو ہے وہ 1000 ارب سے پچھلے سال سے 1050 ارب آپ نے زیادہ بڑھا دیا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ نہیں یہ جی نظامی صاحب، سراسر جھوٹ ہے. تو یہ حکومت تو مطلب اس کو تو شرم ہی نہیں ہے. ہر وقت کوشش کرتی ہے کہ حقیقت پہ مبنی اس کا بجٹ ہو، اس کی کریڈیبلٹی ہو. یہ تو آج بھی بچہ کہتا ہے یہ بجٹ نہیں چل سکتا، آپ کو منی بجٹ لانے پڑیں گے. لیکن منی بجٹ کا پرابلم بھی یہ ہے کہ ایک اکانومی جو چل نہیں رہی، اس پہ آپ کیا منی بجٹ آپ عوام پہ لا دیں گے؟ کیا اضافی ٹیکس لگائیں گے؟ کیسے ٹیکس کلیکشن کریں گے؟ عباس صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ نیگیٹو جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے. یہ آئندہ سال انہوں نے کوئی پتہ نہیں 2.5% یا 3% رکھی ہوئی ہے. یہ بھی اچیویبل ہے ان حالات میں؟ دیکھیں، آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ -1.5% آپ کی گروتھ ہوگی. آپ پچھلے جو 18-19 کا سال ہے جو مکمل ہوا ہے، آپ نے 5.8 کی گروتھ کو 1.9 کر دیا. اب 1.9 سے آپ منفی پہ آ گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2.1 کریں گے. کیسے کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بجٹ کے اندر نمبرز ہیں ان میں سے کوئی نمبر بھی حکومت ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. حکومت خود جانتی ہے یہ نمبر ہم پورے نہیں کر سکتے. آپ پچھلے سال کا ریونیو دیکھ لیں، 3900 یعنی 3900 ارب. یہ
وہ نمبر ہے اس سے کم ہے جو 17-18 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا تھا. اور اس نمبر کے اندر ایک بڑا عنصر ہے آپ کی امپورٹس کا. امپورٹس پہ جب ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ کا ریونیو خام خواہ بڑھ جاتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے وہ ریونیو حاصل کیا جو ایک حکومت نے 1 سال پہلے حاصل کیا تھا. یہ تو ایک مکمل فیلئر کا اعتراف ہے. اس کے باوجود اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اور ریونیو گین کریں گے اور پازیٹیو گروتھ کریں گے اور اکانومی کو آگے بڑھائیں گے. اس کی کوئی وجوہات بجٹ کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان. اب آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے عمران فاروق قتل کیس کے فیصلے کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران فاروق قتل کیس 10 سال پہلے تقریباً یہ قتل ہوا تھا اور آج اس کا فیصلہ دے دیا ہے، جس میں جو 3 ملزمان ہیں خالد شمیم، معظم علی اور محسن علی سید، ان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، جرمانہ بھی کیا ہے. لیکن نظامی صاحب، موسٹ امپورٹنٹ بانی MQM لندن کو گرفتار کیا جائے. عدالت نے جو عدالتی فیصلہ اس کے متن میں یہ حکم دیا گیا ہے پاکستان کی حکومت کو اور برطانیہ کی حکومت کو. نہیں، سب سے پہلے تو یہ آپ کی جو ہے نا ذرا اس کو ٹھیک کر لیں. حکم نہیں دے سکتی عدالت جو ہے برطانیہ کی حکومت کو. پاکستان کی حکومت ریکویسٹ کر سکتی ہے ان سے ایکسٹریڈیشن کی، لیکن ہماری ابھی تک ٹریٹی نہیں ہے ان کے ساتھ. جی، لیکن کیونکہ بھارت یہ برطانیہ کے کہنے پہ ان کو سزا دی گئی ہے یہ، تو اصل ملزم ہے جو وہ تو الطاف حسین ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. جی، اور آج دلچسپ بات ہوئی کہ میرا خیال تھا کہ اس پہ MQM کا رد عمل دیا جائے، لیکن MQM پاکستان کا کوئی ذمہ دار رہنما یا کون سی پارٹی تھی وہ جو ان سے بنی تھی، ایک اور پاک سرزمین پارٹی، پاک سرزمین پارٹی، پاک سرزمین پاک، یہ سب گھبراتے ہیں جی الطاف حسین کی شان میں کچھ کہنے پہ. سوائے فاروق ستار صاحب نے تھوڑا سا اس میں کیا کہ میں تو پہلے کہتا جا رہا تھا. لیکن بہرحال یہ یعنی MQM نے لندن میں بھی وہی کچھ کیا جو کراچی میں اور پاکستان میں سال سے کرتے آ رہے تھے. جی اچھا نظامی صاحر، کوشش ہم نے بہت کی PSP سے بھی بات کرنے کی، MQM پاکستان سے بھی، فاروق ستار صاحب سے بھی، لیکن کوئی بھی اس معاملے پہ فی الوقت بول نہیں رہا ہے. بہرحال یہ جو اب فیصلہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان فردر کیسے اس کو پروسیڈ کرتی ہے اور کیا برطانیہ سے الطاف حسین جو ہیں ان کو لایا جاتا ہے یا نہیں. خیر، یہ جو موجودہ حالات ہیں نظامی صاحب، ان حالات میں جو ہماری عسکری قیادت ہے اور بالخصوص جو مودی کی بربریت اب اس کے گلے پڑ رہی ہے، اب تک جو کارکردگی ہے وہ کیسی ہے؟ جی ذرا بات یہ وقت کم ہے، ذرا مختصر سوال کریں تو بہتر رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کور کمانڈرز نے تو وہی کیا جو کہ ان کو اس حالات میں کرنا چاہیے تھا. مودی کی بربریت جو ہے وہ یہی حال ہے. ابھی ایک دن پہلے انہوں نے وہاں جو واقعہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے شاہ خزانے کے طور پہ وہاں ہمارے سفارتکاروں کا، ہمارے سفارت خانے کا، ہمارے سفیر کا رابطہ بند کر دیا نئی دلی میں. یہ تو ایک مسئلہ ہے. پھر کشمیر کے معاملے میں بھی آج انہوں نے 2 ٹوک بیان دیا ہے کور کمانڈرز. لیکن افسوسناک بات ہے کہ عین ایسے موقع پہ جب کہ کور کمانڈرز نے کشمیر پہ یہ بات کی، ہماری جو خارجہ وزیر خارجہ ہیں اور UN سیکورٹی کونسل میں کچھ اور ہی ہو رہا تھا. وہاں پہ بھارت کو سیکورٹی کونسل کا رکن غیر مقابلہ منتخب کر لیا گیا. اور جب شاہ محمود قریشی کی صاحب کی توجہ دلوائی گئی اس طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہیونز ہیو ناٹ فالن، کو آسمان نہیں گر پڑا. 7 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. بھائی آج کے تناظر میں جب کہ بھارت آپ کے ساتھ نہ بیٹھنے کو تیار ہے، کچھ نہیں ہے، اور افریقہ کے ممالک میں بھی مقابلہ ہوا ہے اس معاملے میں، آپ کم از کم کوئی، لیکن آپ کو پتہ نا کہ پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ ہے بھارت کے ساتھ. نہیں، یہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو سوال اٹھایا نظامی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ان اپوز منتخب ہو گیا. کیا یہ جو آپ انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں، شیریں مزاری صاحب نے تو دیکھے نا گھر کا بیدی لکا اٹھایا کہ شیریں مزاری جو ہے بربلا بات کرنے کی عادی ہیں. اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کس طرح قریشی صاحب یہ کہتے ہیں
کہ جناب یہ تو ہیونز ول ناٹ فال، یہ عجیب قسم کی ہماری پالیسی. میں تو یہی روتا آ رہا ہوں ہمیشہ سے کہ سیکورٹی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو پوری زور لگا رہی ہے، لیکن جو وزارت خارجہ ہے وہ بالنقد ثابت ہو رہی ہے. وہ سوائے بعد از خرابی بسیار کوئی بیان دینے کے کوئی انیشیٹو نہیں ہے. مجھے تو یاد ہے کہ میں نے جب کریئر شروع کیا تو میں نے آغا شاہی، صاحبزادہ یعقوب خان جیسے لوگ دیکھیں جن کی معاملات پہ گرفت ہوتی تھی اور وہ انیشیٹو لیتے تھے، اور یہ اس وقت انیشیٹو لیا جاتے تھے جبکہ پاکستان 2 لخت ہو چکا ہوا تھا، پاکستان ایٹمی طاقت بھی نہیں تھا. آج ہم بالکل تھلے لگے ہوئے ہیں امریکہ کے اور ممالک کے، اور ہماری کوئی نیم درو نیم برود نہیں، بھارت کے بھی تھلے لگے ہوئے ہیں. باتیں ہم بڑی کرتے ہیں نواز شریف کو کرنے کی، لیکن جو ایکشن ہے وہ شیریں مظاہرین نے خود ہی اس حکومت کو ایکسپوز کر دیا. جی اچھا نظامی صاحب، آپ نے بھارت کا ذکر کیا ہے. پاکستان، چین، نیپال، بنگلہ دیش، سب جگہوں پہ بھارت کی ایک ٹینشن ہے، اور اب ملک میں بھی بڑی، بھارت کے اندر بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ ہے کیا؟ بظاہر تو یہ کوئی عقل مندانہ پالیسی نہیں لگتی، لیکن اس کے پیچھے اصل میں حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں یہ دلچسپ بات ہے کہ اس جو لڑائی ہوئی ہے جس میں لداخ کے والے ایریا میں 20 بھارتی مارے گئے، پہلے جھوٹ بولا گیا کہ 43 چیلی بھی مارے گئے، پھر خود ہی اپنے جھوٹ سے پیچھے ہٹ گئے. اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں، چین جو ہے وہ جدید ترین نسلیں سے لیس ہے، وہ بھارت کو ان کے لیے ترنے والا ہے، لیکن بھارت بھی کا جو ڈیفنس بجٹ ہے اور جو ان کے پاس ہے جدید ترین سامان ہے، لیکن ان کو مار کیسے پڑی؟ وہ تو بغیر روبرو ہوئی ایک ہے. گولی فائر کیے ہوئے. جی اس لیے کہ چین کے پاس جذبہ ہے، جی، اور لالا جی جو ہے وہ لالا جی ہے. نہیں نظامی صاحب، یہ تو جدید دور میں بہت پرانی جنگ ہوئی ہے، بلکہ نہ کوئی تلوار نہ کچھ، گھوسوں مکوں لاتوں سے بھارت کے 20 فوجی مر گئے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی قرون اولا کے داستان ہے. جی جی، یہ بڑی پرانی، لیکن اس کا میسج کیا ہے نظامی صاحب؟ مطلب چین نے یہ بھی ایک میسج دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہ بھی ہو، ہم تب بھی نہیں چھوڑیں گے اگر ہمارے دفاع پہ کوئی آنکھ اٹھائے، میلی آنکھ سے دیکھے گا. دیکھنا، یہ ایک نیشن کا فورٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور جذبہ ہوتا ہے. اور بھارت کے جو بڑے کئی دانشور ماہر ہیں دفاع کے، وہ بہت برا بلا کہہ رہے ہیں اپنی فوجی قیادت کو اور سیاسی قیادت کو بھی. جی مودی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ گئے نہیں چین، یا ایک دفعہ گئے. یہ 8 مرتبہ ہو کے ہیں موصوف جو ہیں بطور وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے گجرات کے، اور اب بطور وزیر اعظم. لیکن اب منہ میں گھنگھریاں ڈلے بیٹھے کہ جی ہم بھارت کو، ہم چین کو مسخت جواب دیں گے. بھئی کیا جواب دیں گے آپ؟ اسی طرح نیپال جو کہ پہلے بالکل ہی ان کے سمجھتے تھے کہ ہمارا بیک یارڈ ہے، انہوں نے ان کے اپر ہاؤس سے بھی پاس کر دی ہے وہ جو نقشے میں تبدیلی ہے. اور جی بالکل. تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ جو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیز ملٹری مائٹ نہیں ہوتی. اگر نیپال بھارت کو آنکھیں دکھا سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دو ٹوک اور آزاد فارن پالیسی کیوں نہ چلا پائے. جی یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے آپ کا نظامی صاحب. اگر اس ریجن کی ہم بات کریں، یہ دنیا کا واحد ریجن ہے کہ جس میں 3 ایٹمی قوتیں ایک ساتھ ہیں، بھارت، چین، پاکستان. اور یہ مسلسل جو ٹینشن ہے، یہ جو جسے آپ کہہ لیں کہ بھارت کی دانستہ کوئی اپنی وہ ہندوتوا نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے شرارتیں ہیں، یہ کوئی نہ کوئی تو اس پر ریئیکٹ کر ہی دے گا خدا نہ خواستہ، اور پھر تو معاملہ بہت آگے نکل جائے گا. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہندوتا کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن جب کانگریس کی حکومتیں بھی تھیں، سوائے اٹل بہاری واجپئی کی حکومت جو لاہور پروسیس شروع کی تھی جس کو مشرف نے سیبوٹاج کر دیا، کانگریس جو ہے وہ بھی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش تھی. لیکن فرق کیا تھا کہ ان کی ایک اسٹریٹجک پالیسی تھی. اب بھارت کی اسٹریٹجک پالیسی تو ہے ہی، یہ ان کی نظریاتی پالیسی بھی ہے. جی تو یہ ہم بڑے ایک خطرناک قسم کے دور سے گزر رہے ہیں، اور اس کا ہمارے لیے خدا کا شکر ہے کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی چین ہمارا بہترین دوست ہے، ساتھی ہے، ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. جی ٹھیک. اور اس کے ہوتے ہوئے بھارت کو پاکستان کو ترنے والا بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.